अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया मुहम्मदिन मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा नूरुल खुदा हबीबिना व हबीब रब्बि किब्रिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम अलिफ लाम मीम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ सनाउल्लाह। मेरे साथ आज प्रोग्राम के लिए हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर डॉक्टर असदुल्ला साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे दूसरे मेहमान हैं हज़रत मुफ्ती यासिर अहमद ज़ीरक साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हमारे दोनों आज के फाजिल मेहमान तदरीस के शोबे से भी मुंसलिक हैं, रिसर्च के शोबे से भी मुंसलिक हैं और दोनों उलमा हैं माशाअल्लाह, और दूसरे हमारे बाकायदा मुफ्ती भी हैं। मैं आप दोनों को रोज़ टीवी चैनल के स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हमारा जो मौजू है जिस पर हम अपने दोनों फाजिल मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे वो है मस्बत रवैये और हमारा तर्ज़ अमल। नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कि हर इंसान के अंदर दो तरह के जज्बात, एहसासात, ख़यालात और सोच व फ़िक्र के ज़ाविये पाए जाते हैं, और ये एक फ़ितरी अमल है कि हर इंसान में मस्बत और मनफी दोनों तरह की खसूसियात और सोचें पाई जाती हैं। इंसान की ये मख्फी खूबियाँ और ख़ामियाँ उसके रवैयों से ही ज़ाहिर होती हैं। अगर इसका रवैया मस्बत हो तो देखने वाला यही कहता है कि ये एक भला आदमी है, और अगर उसका रवैया मनफी हो तो देखने वाले उसकी सोच को देखकर ये कहते हैं कि ये कोई अच्छा आदमी नहीं है, अच्छा आदमी नज़र नहीं आता है। नाज़रीन, भला आदमी अपने रवैये से पहचाना जाता है और बुरा आदमी भी बाज़ औक़ात अपने मनफी रवैयों के साथ जो है वो पहचाना जाता है, और उसको उसी नज़र से लोग फिर देखते हैं। नाज़रीन, इंसान के ये रवैये दर हकीकत उसकी सोच और फ़िक्र की अक्कासी करते हैं। मस्बत रवैयों वाले लोग अच्छी सोच, फ़िक्र और ख़यालात के हामिल होते हैं, और ये रवैये अक्सर रहमान के बंदों में पाए जाते हैं, जबकि मनफी रवैयों वाले लोग अक्सर बुरी सोच, फ़िक्र और ख़यालात के हामिल होते हैं, और ये रवैये ज़्यादातर शैतान के बंदों में यानी शैतान की पैरवी करने वालों में पाए जाते हैं। इंसान के ये रवैये बाज़ औक़ात हालात वाक़यात का असर भी लेते हैं और तब्दील भी होते रहते हैं। नाज़रीन, हम आज के इस प्रोग्राम में इंसानी रवैयों के बारे में बात करेंगे। ख़ास तौर पर हम ये जानेंगे कि इंसान के मुस्बत रवैये क्या हैं, हमारा क्या तर्ज़ अमल होना चाहिए। तो इसमें हमारी शरीयत भी हमारी रहनुमाई करती है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर डॉक्टर असदुल्ला साहब से ये जानना चाहता हूँ कि इंसान की मस्बत और मनफी सोच के बारे में शरीयत मुतहरा यानी हमारी शरीयत, शरीयत इस्लामिया हमारी क्या रहनुमाई करती है। डॉक्टर असदुल्ला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, देखें, शरीयत में अगर देखा जाए तो इस तरह के मौज़ूआत जो हैं वो वाज़ेह अल्फाज के साथ इस तरह नहीं होता कि आप मुस्बत रवैया अपनाए रखें और मनफी रवैया ना अपनाए रखें, बल्कि जब हम कुरानी आयात को देखते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को देखते हैं, तो उससे मजमूई तौर पे जो हमें तर्ज़ अमल मिलता है उससे ये बात साबित होती है कि इंसान को अपनी ज़ात की हद तक, इज्तिमाई इसी तरह से ज़िंदगी में और अल्लाह ताला के साथ, इन तीनों मौक़े पर मुस्बत रवैया अपनाना चाहिए। अपनी ज़ात की हद तक जैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम अपने आप को दुनिया के लिहाज से देखो कि आप दुनिया के स्टेटस के लिहाज से आप कम स्टेटस वाले हैं, तो आप अपने से नीचे के लोगों को देखें, उससे आपके अंदर एक मुस्बत जज्बात जन्म लेते हैं और आप हर चीज़ को मुस्बत देखते हैं। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का ये भी मफ़हूम है कि जब आपके पास कोई नेमत नहीं है तो आप उस नेमत पे निगाह न रखें जो आपके पास नहीं है, बल्कि जो कुछ आपके पास है उस पर आप निगाह रखें। इसी तरह इज्तिमाई ज़िंदगी में दूसरे इंसान के साथ क्या रवैया होना चाहिए उसके बारे में भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन की तरफ रवाना भेजा, तो उनसे ये कहा कि वहाँ पर लोगों के साथ तामुल करते हुए आपने
خوشخبری دینی ہے، ان کو آسانی پیدا کرنی ہے، جی اس طرح منفی رویے، منفی جذبات کے ذریعے ان کو ڈرانا نہیں ہے، اسلام کی ایسی شکل نہیں پیش کرنی ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے متنفر ہو جائے۔ جی اسی طرح ایک تیسرا مرحلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو طرز عمل ہے اس میں بھی مثبت رویے کو اپنانا چاہیے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تو اس وقت آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ میری یہ دعا ضرور قبول ہوگی، بے شک، ایک مثبت سوچ اپنانی چاہیے۔ بے شک، بے اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نعمتیں ہیں تو انسان کو کبھی ہر آدمی اللہ تعالیٰ کی جنت کی امید کے ساتھ وہ زندہ رہے، جی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا مثبت رویہ ہونا چاہیے، ذاتی حد تک بھی مثبت رویہ ہونا چاہیے اور اجتماعی زندگی میں بھی مثبت رویہ ہونا چاہیے۔ بے شک، یعنی جو رویے ہیں انسان کے، جیسے آپ نے کہا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہمیں جس کو ہم کہیں کہ جی قرآن پاک کی یہ آیہ کریمہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی اس کو اگر کوٹ کرنا چاہیں تو شاید یہ ڈھونڈنا مشکل ہو، لیکن جو عمومی تعلیمات ہیں جیسے میں نے بھی ابھی تذکرہ کیا اپنی گفتگو میں کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کے جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیے وہی اس کے رویوں کی عکاسی کرتے ہیں نا، کہ جو اس کے اندر صفات پائی جاتی ہیں، جیسے آپ نے ابھی خود تذکرہ کیا اس کا کہ ایک رویہ اس کا اپنی ذات کے ساتھ ہے، ایک بندوں کے ساتھ، ایک اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ اس کا رویہ شکر گزاری کا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا رویہ عبدیت کا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کی طرف آتی ہیں اور اللہ کو یہ رویہ بہت پسند ہے۔ جی جی، وہ تو کہتا نا کہ میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور دوں گا، تو یہ رویہ ہے نا شکر کا ہے۔ اگر ناشکری کریں گے یہ دوسرا رویہ ہے۔ تو یہی رویہ انسان کا انسانوں کے ساتھ بھی ہے کہ اگر انسان انسانوں میں سے اپنے جو اس کے دوست ہیں، اس کے جو محسن ہیں یا نہیں بھی ہیں، تب بھی ان کے ساتھ وہ اپنا ایک احسان مندی کا رویہ رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی محبت لیتا ہے، ان کی توجہ لیتا ہے اور ان کے دل میں اپنا مقام پیدا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ بھی منفی طرز عمل اختیار کرتا ہے، یعنی کچھ نہ ملنے پہ تو چلیں ٹھیک ہے ناراضگی کا اظہار کرے، ہمارے ہاں تو یہ ہے نا جی لینے کے بعد بھی کہتے ہیں اس نے کیا دے دیا مجھے ہے، تو یہ تو میرا حق ہی بنتا تھا، یہ تو میں نے دینا ہی دینا تھا، لینا ہی لینا تھا۔ تو یہ جب اس قسم کی سوچ ہوگی اور یہ جو رویہ ظاہر کرے گا تو پھر اس سے جو دوسرا فرد ہے اس کے دل میں بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا مثبت رویہ انسانوں کے ساتھ بھی، اور یہ ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جو بندہ بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ کہ اپنی ذات کے ساتھ بھی کہ سب سے زیادہ تو اس کے نفس کا بھی اس پر حق ہے، اگر اس کے ساتھ اس کا رویہ مثبت نہیں ہے، جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار اس پہ نہیں کرتا ہے، جو اللہ نے اس کو طرح طرح کی، جیسے آپ عالم لوگ ہیں، علم کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ علم اگر جھلکتا نہیں ہے، چھلکتا نہیں ہے پرسنالٹی سے تو اس کا مطلب اس کی ناشکری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، اولاد کی نعمتیں ہیں، دیگر نعمتیں ہیں انواع اقسام کی، تو اگر ان سب کے ہونے کے باوجود انسان اس طرح سے مجہول العقل ہو کر پھرتا رہے اور اس طرح سے ایسے ہی زندگی گزارتا رہے کہ پتہ چلے کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنی ذات کے ساتھ بھی وہ ایک ناانصافی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ بھی مثبت رویہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ کیوں مفتی صاحب؟ جی میں نے صحیح گزارش کی ہے؟ جی بالکل، میں نے ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیا، تھوڑا سا آگے مزید بتایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا نا شرما رہے ہیں نا، ایک تو یہ نئے نئے ابھی پروفیسر ہو رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا شرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا، لیکن اب ماشاءاللہ آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، جب ایک آدمی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لیتا ہے تو وہ بہت بڑا اسکالر ہے، یعنی یہی تخصص ہے نا جو آپ نے کر لیا۔ جی الحمد، تو پرانے زمانے میں علماء تخصص کرتے تھے، اب اس کو ہم پی ایچ ڈی کہہ دیتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو انسان کا رویے ہیں، جیسے میں نے ابھی گزارش کی تھی کہ یہ بعض اوقات بدلتے بھی ہیں، یعنی ایک جیسے نہیں رہتے ہیں نا، اور بعض اوقات اس میں بیرونی عوامل آتے ہیں، بعض اوقات اندرونی عوامل آتے ہیں۔ اندرونی عوامل سے مراد یہ ہے کہ اس کی ایمانی کیفیت بعض اوقات بڑھتی گڑتی ہے، تو اس کے اندر جذبات مختلف طرح کے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رویے بدل جاتے ہیں۔ بیرونی عوامل یہ ہے کہ بعض اوقات وہ کسی ناگہانی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، کسی دکھ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ایک دم بلبلا اٹھتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے انسان دونوں صورتوں میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ انسان کے لیے سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے جی یا اس پر کوئی ناگہانی آفت آ جائے، جی تو یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں پر انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے اور وہ ہتھیار پھینک دینا چاہتا ہے۔ جی اب اسلام ایسے موقع پر انسان کو صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لینے کا حکم کرتا ہے، جی جو کہ یقیناً ایک مثبت جذبہ ہے اور مثبت رویہ اپنانے کا حکم ہے۔ جی اس کے مقابلے میں اگر ایک آدمی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ منفی سوچ ہے، منفی طرز عمل ہے۔ جی قرآن حکیم بار بار صبر کی تلقین فرماتے ہیں ایسے مواقع پر، اور باقاعدہ طور پر اس پر انعامات کے تذکرے ہیں، اجر و ثواب کا تذکرہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جی کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجروں سے نوازا جائے گا، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ بلکہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کا بھی تذکرہ کیا، خوشخبری سنائی، ان اللہ مع الصابرین جی واستعینوا بالصبر والصلاۃ، جی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں صبر اور نماز کے ذریعے۔ جی تو یہ دنیا چونکہ ہے دار العمل، اور اس میں دونوں طرح کے حالات آئیں گے، کبھی خوشی ہوگی اور کبھی غم والی حالت ہوگی۔ جی تو جب غم والی حالت ہو تو اس کے لیے صبر کی تلقین ہے، جی خوشی والی حالت ہو تو اس کے لیے شکر کی تلقین شکر ہے۔ کی تلقین۔ جی ماشاء اللہ، یعنی یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا جی، کہ مومن کی حالت بھی، کیفیت بھی عجیب ہے کہ جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے تو اس پہ شکر کرتا ہے، نہیں ملتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں کیفیتیں، اس کے درمیان میں انسان جو ہے نا وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا میں مفتی صاحب کی بات کو ذرا آگے بڑھانا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے عرض کیا کہ کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، جی ہاں جیسے اس میں ایک بہت پیاری حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی مومن مسلمان کو کوئی بیماری پہنچتی ہے، چاہے تکاوٹ پہنچے، جی یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی اگر چھپتا ہے، سبحان اللہ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ جی اسی طرح بلکہ فرمایا کہ اگر اس کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے جی جی اور وہ دوبارہ اس کو پا بھی لیتا ہے، لیکن وہ جو 5-6 منٹ کی تکلیف ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں جی۔ اس لیے یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، بلکہ جنت میں کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان اعمال کے ذریعے نہیں پا سکتا۔ جی جی اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی مصیبت لاتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں وہ صبر کرتا ہے، ان صبر کے نتیجے میں وہ جنت کے ان درجات کو پا سکتا ہے۔ جی تو اس لیے ان مصائب کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو ایک مثبت نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اس میں مجھے بہت ایک بہتر ایک بات یاد آئی، ایک کھلاڑی تھا جو کہ دنیا میں اس نے کھیل میں چیمپئن بنا تھا، اس کو پھر کینسر کی بیماری لگ گئی۔ جی تو ایک صحافی نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ ہی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ملے تھے کینسر کی بیماری کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ میں جس کھیل کے شعبے سے وابستہ ہوں، اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگ وابستہ ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جا کے ان کی تعداد کم ہوتی ہے، یہاں تک کہ آخری مرحلے پر 2 بندے ہوتے ہیں، جی پھر اس کے بعد ایک بندہ عالمی چیمپئن بنتا ہے۔ جی اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ مجھے ہی عالمی چیمپئن کیوں بنایا۔ جی تو آج مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں کہ میرے اوپر یہ بیماری کیسے آئی، حالانکہ وہ عیسائی تھا، جی لیکن اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہے کہ جب نعمتوں کے وقت ہم نہیں پوچھتے کہ مجھے یہ نعمت کیوں دی گئی، تو بیماری کے وقت پر اگر پوچھیں کہ یہ بیماری مجھ پر کیوں آئی، جی اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص حکمت ہوتی ہے جس تک ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کو مثبت دیکھنا چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ چونکہ ایجوکیشن کی کمی ہے، اور وہ کتاب جو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئی ہے اس سے ہم دور ہیں۔ اس کو ہم اگر پڑھتے بھی ہیں تو برکت کے لیے پڑھتے ہیں، بلکہ وہ بھی کم اس سے بھی زیادہ ہم اس سے برکت ہی حاصل کرتے ہیں کہ بچے نے بیرون ملک جانا ہے تو اس کے نیچے سے گزار دیں، بچے کی شادی ہو رہی ہے، رخصتی ہو رہی ہے تو دلہا دلہن کو اس کے نیچے سے گزار دیں۔ بھئی اللہ کے بندو، جو سر کے اوپر سے گزر گئی چیز وہ آپ کے کیا کام آئے گی؟ جو یہاں دل میں اترے گی وہ کام آئے گی۔ تو اگر اس کتاب سے جڑے ہوئے ہوں، جس سے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ یہ رویہ رحمان کے بندوں کے، لیکن قرآن نے کیا کہا اپنے بندوں کے بارے میں؟ فَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہی بات آپ نے کی ابھی کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں نا۔ تو رحمان کے بندوں کا رویہ آٹومیٹکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ مصیبت میں جزا فضا نہیں کرتے، بلبلا نہیں اٹھتے ہیں۔ بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات ایک صاحب نے ایک دفعہ کی کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ نعمت کے ملنے پر شکر نہیں کرتے،
وہ تو ہر ایک کرتا ہے. وہ نعمت کے نہ ملنے پر بھی شکر کرتے ہیں, بلکہ وہ جب کسی آزمائش میں آتے ہیں تو اس وقت بھی شکر کرتے ہیں کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کا کوئی کفارہ کر دے. ٹھیک ہے نا, جیسے آپ نے خود بتایا کہ اللہ کی نعمتیں وہ تو ہر وقت انسان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں, بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بہانے ڈھونڈتا ہے ہمارا رب کیسے میں اپنی اس بہترین مخلوق کو دوزخ کی آگ سے بچا دوں, جنت میں داخل کر دوں. یہ ہمارے رویے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, اپنے رب سے بھی ہم کیا معاملہ کرتے ہیں اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی کیا معاملہ کرتے ہیں. یہ آپ بتائیں کہ یہ جو رویے ہیں ہمارے, یعنی ایک تو ہم نے ابھی سوچ کی بات کی کہ جو اصل میں جس سے رویے ہمارے جنم لیتے ہیں یا جو اس کی عکاسی کرتے ہیں, یہ جو ان کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو کیسے آپ کریں گے کہ انسانی رویوں کو کیا آپ کہیں گے, کس طرح سے لوگوں کو بتائیں گے یہ آپ کے رویے؟ اس میں اگر ہم لوگوں کو دیکھیں تو اس میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جی. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ منفی سوچ رکھتا ہے. جی. کوئی بھی کام شروع کرے تو وہ اس کے نتائج کو دیکھ کر اس کے بارے میں منفی رویہ قائم کر لیتا ہے کہ اس میں مجھے کامیابی نہیں ملنی, یہ کام میرا نہیں ہونے والا. تو ایسا آدمی خود بھی کچھ نہیں کر پاتا, جی, دوسرے لوگوں کو بھی کام کرنے سے روکتے ہیں. صحیح بات. دوسرا آدمی وہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو اس کے اندر ایک جذبہ اور ایک جوش ہوتا ہے لیکن وہ اس کو برقرار نہیں رکھ پاتا. جی. کچھ عرصے کے بعد وہ ناکام ہو جاتا ہے اور وہ اس تجربے سے کچھ سیکھ بھی نہیں پاتا اور اس کا ایک تلخ تجربہ ثابت ہو جاتا ہے. جی. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک مثبت رویہ رکھتے ہیں اور ہر چیز میں ایک اچھی امید کی آس لگائے بیٹھتے ہیں. جی. وہ اسی امید کی آس پر بہت سارے کام شروع کرتے ہیں. اگر اس میں انہیں ناکامی بھی ہوتی ہے اس سے بھی وہ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں, بے شک, اور اگر کامیابی ہوتی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کے روزمرہ کی زندگی کے جو کام ہیں, چاہے وہ دین کے شعبے سے ہوں, دنیا کے شعبے سے ہوں, کسی بھی شعبے سے ہوں, اگر آپ اس امید کے ساتھ, جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی, جی, میرا بندہ میرے ساتھ جس طرح گمان کرتا ہے میں اسی طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. بے شک. تو اگر آپ شروع سے ہی یہ ذہن میں بٹائے رکھیں کہ میں یہ کام نہیں شروع کر سکتا اس لیے کہ مجھے اس میں کامیابی نہیں ملے گی, جی, تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی آپ کے ساتھ معاملہ اسی طرح سے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے, اور کام شروع کرنے کے بعد اگر اس میں ناکامی بھی ہو تو اس کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. جو مثبت سوچ والا ہوتا ہے وہ کسی بھی مصیبت کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھ کر اس میں بھی کوئی مثبت چیز اپنا لیتا ہے, اور جو منفی سوچ والا ہوتا ہے اس کو اگر نعمت بھی دی جائے تو اس میں بھی کوئی وہ منفی پہلو کو دیکھ کر اس سے کم حق کو استفادہ نہیں حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے کہ مستفید ہونا کسی چیز سے یا استفادہ کرنا جو ہے یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان کی سوچ اور فکر مثبت ہو. اور بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ ناکامیوں سے بھی انسان سیکھتا ہے. جو آدمی کامیابیاں دیکھتا رہتا ہے, ناکامی کبھی دیکھتا نہیں ہے, وہ بہت سی چیزیں نہیں سیکھ سکتا. بالکل. اور جب وہ اچانک کسی ناکامی سے دو چار ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ بدل ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات وہ اپنی جان کو بھی گنوا دیتا ہے, اس لیے کہ اس نے کبھی مشکل دیکھی نہیں ہے. لہذا ناکامیوں سے بھی سیکھنا ایک مثبت طرز عمل کے ساتھ یہ بھی انسان کی ایجوکیشن کا اور اصلاح کا ذریعہ ہے. مفتی صاحب یہ فرمایا آپ کہ انسان کا جو ایک عمومی قسم کا مزاج ہے اور عمومی قسم کا اس کا طرز عمل ہے, اس میں بعض اوقات منفی چیزیں نظر آتی ہیں. ان کو مثبت چیزوں کی طرف لانے کے لیے کیا آپ کہیں گے, کس طرح سے ان چیزوں کو آپ مثبت طرف جو ہے وہ پھیر سکتے ہیں یا اس کی کوشش کی جا سکتی ہے؟ جی, ہم جب قرآن و سنت کے ذخیرے پر نظر ڈالتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں اس طرح کی تعلیمات مل جاتی ہے جی, جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک قول ہمیں ملے یا ایک حکم ملے کہ آپ عمومی مزاج, عمومی طرز عمل کو مثبت رکھیں, اس کو منفیت کی طرف نہ لے جائیں. مثال کے طور پہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ ایک دفعہ ایک تنگ گھاٹی سے گزر رہے تھے. تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا الضیقہ, تنگی والی جگہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, آج سے اس کا نام الیسرا ہو گیا, آسانی والی جگہ. اب اس پر اگر آپ غور کریں تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہاں نام تبدیل کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا, وہ جگہ کشادہ تو نہیں ہو سکتی, لیکن صرف ایک نفسیاتی قاعدہ اور نفسیاتی عمل کو استعمال کیا جا رہا ہے. وہ یہ کہ آپ اچھا سوچیں گے تو یہ بہتر ہے. انسان کی جو اپنی سوچ ہے وہ رائی کو پہاڑ اور پہاڑ کو رائی بنا سکتی ہے.
الضیقہ کا نام سنتے ہی ذہن تنگی کی طرف جاتا ہے، اور جب الیسرا کا نام آئے تو ذہن کشادگی کی طرف جاتی ہے، آسانی کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ جی تو یہاں نام کو تبدیل کرنے کا جو فلسفہ دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کے نام کی طرف دیکھتے ہوئے ذہن کی سطح پر اسے مشکل سمجھ کر خواہ اپنے لیے مسئلہ نہ بنائے۔ جی یا جو ہم دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار کی طرف سے سہیل ابن عمر تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نیک فالی سمجھا اور فرمایا کہ اب جو ہے یہ معاملہ حل ہو جائے گا، ہم آسانی کی طرف جانے والے ہیں۔ جی تو اس طرح کی جو روایات ہے اس میں یہی ترغیب ہے کہ آپ مثبت انداز فکر اختیار کریں اور حتی الوسع کوشش کریں کہ منفیت سے گریز کرے، اجتناب کرے۔ جی یعنی اگر کسی شخص کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی منفی چیز پائی جاتی ہے، اس کا مزاج جو ہے وہ منفی زیادہ ہے اور مثبت کم ہے، تو اس کی اصلاح کے لیے آپ اس کے رویوں کو مثبت تبدیلی لانے کے لیے آپ کیا اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک تو یہ آپ نے کہا نا جی کہ بعض چیزوں کو دیکھ کر انسان کے رویے جو ہیں وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں، جی لیکن جیسے آپ فرض کریں کہ آپ استاد ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو منفی قسم کی سوچ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کام سے جی چراتے ہیں یا سبق کو مشکل سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، یا یہ ہے کہ کوئی اور چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ پڑھائی سے رغبت نہیں رکھتے ہیں، اور ظاہر وہ بھی ایک منفی رویہ ہے نا جی۔ تو آپ کیسے یہ سمجھتے ہیں ایک استاد کے طور پر کہ آپ ان کو شفقت کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ یا کچھ مثالوں کے ساتھ کہ تبدیلی لانے کی کوشش کریں کہ ان کی سوچ منفی سے مثبت ہو جائے؟ جی اصل میں یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہونا چاہیے اور ایک ضروری حصہ، تاکہ اساتذہ، والدین، سرپرست حضرات اور اپنے ماتحت یا جو ان کے زیر سایہ ہے تو ان کی پرورش کرتے وقت یا ان کو تعلیم دیتے وقت یہ بات ملحوظ خاطر رکھیں کہ ان کی تربیت اس نہج پہ ہو کہ وہ اچھا سوچے، مثبت انداز سے سوچے، مثبت طرز عمل اختیار کریں۔ آج کل تنقید کے نام پر منفی سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی بات کو تنقید کی نگاہ سے بھی دیکھنا ہے تو اس کے لیے زبان کا جو انتخاب ہو وہ مثبت الفاظ استعمال میں لائے جائیں، اور وہ تنقید برائے اصلاح ہو، تنقید برائے تنقید نہ ہو، اصلاح کا پہلو ہو۔ نیت آپ کی درست ہوگی تو پھر آپ کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ اس پر جو نتیجہ مرتب ہوگا وہ بھی ٹھیک ہوگا، لیکن اگر نیت درست نہیں ہے تو پھر وہ تنقید اصلاح کے لیے نہیں ہو سکتی، وہ تنقید برائے تنقید ہی ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اساتذہ کو چاہیے کہ باقاعدہ طور پر اس کے لیے تربیت کا اہتمام کرے، طلباء کے لیے طلباء کو اس حوالے سے گائیڈ کرے، والدین بھی یہ کوشش کرے کہ اپنی اولاد کو اس حوالے سے گائیڈ کرے اور ان پر محنت کرے۔ میں ذرا ان کی بات کو، مفتی صاحب کی بات کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ کیسے تربیت کی جائے، اس پر مجھے ایک بہت بہترین مثال یاد آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے جی، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جی ہم ایک گھر میں ہیں، پہلے ہم ایک گھر میں رہائش پذیر تھے، وہاں پہ ہمارے بچے بھی زیادہ تھے، مالی لحاظ سے بھی فراوانی تھی، اب ہم نے گھر منتقل کر دی، دوسرے گھر میں آ گئے تو بچوں کی ہمارے گھر میں فوتگیاں ہونے لگیں اور مال بھی کم ہو گیا۔ تو اب ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید اس گھر کے اندر کوئی نحوست ہے، وہ ایک منفی رویہ یا منفی سوچ کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو سمجھا بھی سکتے تھے کہ گھر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی، یہ تقدیر کا حصہ ہے، لیکن پھر بھی ان کے ذہن میں شاید یہ بات رہ جاتی۔ تو حضور نے انہیں کہا کہ آپ گھر تبدیل کر لیں، یعنی یہ اس کے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس گھر کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، بلکہ تاکہ ان کے ذہن میں ایک مثبت سوچ آئے، وہ اس گھر کو تبدیل کر دیں تاکہ یہ بات ان کے ذہن سے نکل جائے، یہ وہم نکل جائے۔ اسی طرح ایک اور، اگر سورہ آل عمران کو اگر آدمی غور سے دیکھے، اس میں بہت بہترین، کبھی کبھی آدمی کو جب ان آیات کو دیکھتا ہے، جیسے غزوہ احد کے موقع پر ایک ظاہری طور پہ شکست ہوئی جس سے کچھ صحابہ کرام کے اذہان میں کچھ اس طرح کے خدشات آنے لگے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے تربیت فرمائی ہے اور جس طرح تسلی دے کر کبھی اس شکست کے، ظاہری شکست کی حکمتیں بیان فرما کے مستقبل کی زندگی پر، ماضی کی زندگی پر، حالیہ واقعات پر، وہ بہت بہترین سبق اس سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے بندوں کی تربیت فرمائی کہ اس طرح شکست میں بھی آپ ایک مثبت چیزوں کو مد نظر رکھیں اور اس میں منفی چیزوں کو مد نظر نہ رکھیں۔ تو یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس طرح ان کے ذہنی
رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے اس طرح کے ٹولز کو آزما کے دیکھیں انشاءاللہ۔ یعنی یہ جو عمل ہے تربیت کا جس کے بارے میں بھی آپ نے بات کی ہے، یہ ایک طرح سے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ جی بالکل، یعنی پہلی بنیادی ذمہ داری تو والدین کی ہے کہ وہ اپنے رویہ اگر مثبت رکھیں گے تو بچوں کے رویے خواہ ان کو دیکھتے ہوئے مثبت ہی ہوں گے۔ اگر ماں باپ کے رویے کے اندر کوئی منفی چیزیں پائی جاتی ہوں گی، خواہ وہ گھر کے اندر توہم پرستی کے حوالے سے ہوں یا بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہوں یا باہر لوگوں سے معاملات کرنے کے حوالے سے ہوں، اپنے عزیز رشتہ داروں کے بارے میں مختلف طرح کے گمان رکھنے کے حوالے سے ہوں، تو بچے ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ اور پھر بچوں کے اندر اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے اندر کوئی ایسی منفی چیز پائی جاتی ہے تو اس کو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس میں تفصیل آپ سے چاہوں گا کہ کیسے کریں والدین، تو وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر ان کی تربیت کریں۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہمارے اساتذہ ہیں، وہ ہمارے دینی مدارس ہوں یا ہمارے دیگر دنیاوی تعلیمی ادارے ہوں، وہ ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، اس کے بعد معاشرے کے بہت سے اور حصے بھی ہیں، یہی بات ختم نہیں ہو جاتی۔ مثلاً ایک دکاندار ہے، بزنس مین ہے، تو اس کا اپنا رویہ کیا ہے؟ جو رویہ اس کا ہوگا اس کے سیل مینز کا وہی رویہ ہوگا۔ ایک مکینک ہے جو گاڑی مرمت کرتا ہے، جو رویہ اس کا ہوگا اس کے شاگرد کا بھی وہی ہوگا۔ اگر وہ پرزے تبدیل کرنے کا رویہ رکھتا ہے تو شاگرد وہیں سے اس کی تربیت حاصل کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ ملاوٹ کرتا ہے اگر ایک تاجر تو اس کے جو سیل مین ہیں وہ بھی وہی کریں گے۔ تو اگر ان کے اپنے رویے مثبت ہیں لیکن اپنے ملازمین کے رویوں میں منفی چیز پاتے ہیں تو ان کی تربیت کیسے کریں؟ یہ بہت سے سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب جو میں اکٹھے کر کے آپ پہ پھینک رہا ہوں جی۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارے دفاتر کا ماحول ہے، اگر تو صاحب کا اپنا رویہ منفی ہے تو ظاہر اس کے اسٹاف کا رویہ بھی منفی ہوگا۔ اگر صاحب رشوت لینے میں، صاحب بتہ لینے میں، صاحب 2 نمبری کرنے میں مہارت رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا جو اسٹاف ہے، اس کے جو ماتحت ہیں عملہ، وہ بھی اس میں ذرا دیر نہیں لگائے گا، اس لیے اوپر ان کو آشیرواد حاصل ہے۔ لیکن اگر وہ خود ٹھیک ہیں لیکن اسٹاف میں دیکھتے ہیں کہیں کمی خامی پائی جاتی ہے تو ان کی تربیت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا کہ منفی رویوں کو مثبت رویوں کی طرف تبدیل کرنے کا عمل گھر سے شروع ہوگا اور ہر میدان میں جائے گا، تو ہر فرد اس میں جو رائی اپنے خطے کا، اپنی جگہ کا بنتا ہے، کیسے کردار ادا کرے گا۔ لیکن اس میں ایک بات ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کس وقت آسانی سے کسی آدمی کے رویوں میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، جی، جب آدمی ایک پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، جوانی کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، اس وقت ان کے رویوں میں تبدیلی لانا ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ جی، جبکہ جب انسان چھوٹی عمر میں ہوتا ہے، بچپن میں اس کے رویوں میں تبدیلی لانا، اس کی اخلاقی تربیت کرنا، یہ بہت آسان ہوتا ہے والدین کے لیے، اس لیے کہ اس وقت بچے کا ذہن اس طرح ہوتا ہے کہ جو بھی چیز وہ دیکھتا ہے اس کو اپنے ذہن پر نقش کر لیتے ہیں۔ جی، اس وقت اگر والدین اس کی تربیت پر صحیح توجہ دیں، چاہے وہ خود اپنے ذاتی عمل کے ذریعے ہوں یا ان کو ترغیب کے ذریعے ہو یا واقعات سنانے کے ذریعے، اس وقت بچہ بہت آسانی سے اس اثر کو قبول کر لیتا ہے، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے وہ غلط مفاہیم اس کے ذہن میں راسخ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اگر آپ یہ سن لیں کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا، جی، اس بات کو تو آپ مان لیں، لیکن اگر آپ یہ سن لیں کہ ایک انسان کی فطرت ہی تبدیل ہو گئی تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت، اس کا رویہ جس پہ وہ 40-45 سال تک رہا ہے، اس کو آپ بہت آسانی سے تبدیل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے شروعات تو بچوں سے کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے ایک بچے کو بلایا، وہ آ نہیں رہا تھا، تو صحابیہ نے اس طرح ہاتھ کی مٹھی بند کی کہ آ جائیں میں آپ کو کھجور دیتی ہوں۔ تو وہ بچہ جب آیا اس کو کھجور دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ سمجھا کہ شاید آپ کے ہاتھ میں کھجور نہیں، آپ بچے کو دھوکہ دینا چاہ رہی ہیں۔ فرمایا کہ اگر آپ یہ کرتی تو یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوتا۔ تو یعنی شروع سے ہی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اساتذہ ہیں، تو اساتذہ بھی اسی طرح بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہمیشہ، جیسے مثال کے طور پہ یہ میرے سامنے یہ گلاس ہے، اس میں آدھا پانی بھرا ہوا ہے، تو اگر اس کو مثبت نگاہ سے آپ دیکھیں تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، اور اگر منفی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ آدھا گلاس خالی ہے۔ تو اس میں ایک بہت بہترین مثال مجھے یاد آیا کہ جس طرح وائواز ہوتے ہیں پی ایچ ڈی کے، ایم فل کے، تو جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ آ کے
ایک 1.5 منٹ میں آپ کے تھیسس کی خوبیاں گنوا لیتا ہے جی اور اس کے بعد گھنٹہ 1.5 وہ آپ کی خامیاں گنواتا ہے. وہ تو اس کی مجبوری ہے جی اور ایک انتظامی مجبوری ہے, اسے کرنا بھی چاہیے, لیکن اس کو ہمیں نے عام زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کرنا کہ کسی انسان کے بارے میں بات کرتے ہوئے 2 خوبیاں اس کے کہہ دیں اور پھر جی خامیوں میں لگ جائیں کہ اس کے اندر یہ خامیاں ہیں, یہ خامیاں ہیں, 1.5-2 گھنٹہ اس پہ بات کر لیں. جی تو اس طرح استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کی اس طرح تربیت کریں, جیسے آپ نے کہا دفاتر میں, باقی چیزوں میں, یہ ذہن میں رکھیں کہ زبانی ترغیب سے زیادہ مؤثر اپنا عمل کے ذریعے آپ کسی اور کو دعوت دے سکتے ہیں. جی جب آپ خود ایک بہتر عمل کرتے ہوں تو اس کے ذریعے آپ اپنے ماتحتوں کے رویوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں. صرف زبانی ترغیب سے اور ان کو واعظ کرنے سے وہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم خود نہیں کرتے. جی جب آپ خود اپنے عمل کے ذریعے ایک چیز کو ثابت کرتے ہیں تو دوسرے آدمی پر وہ زیادہ بہتر طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے. جی اور یہی نہیں چھوڑ دیا کیوں کہتے بلکہ کابر مقتن عند اللہ. جی 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 کہ سب سے بری بات یہ ہے کہ خود تم کرتے نہیں ہو, لوگوں کو کہتے ہو. اور بچے کو, انسان کو بلانا تو یعنی بہت بڑی بات ہے. ہمارے دین نے تو جانور کو بھی خالی جھولی پھیلا کر, جی بالکل وہ ہے نا گھوڑا بالکل بلانے کی مثال, جی نا, کہ اگر خالی جھولی پھیلا کر جانور کو بھی بلاؤ گے تو اس کو دھوکہ دے رہے ہوگے. تو یہ رویہ تمہارا ظاہر کرے گا, یہ عمل تمہارا ظاہر کرے گا کہ تمہارے اندر ایک منفی سوچ پائی جاتی ہے اور تم یہ دھوکہ کسی کو بھی دے سکتے ہو. تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے جو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ وہ ذہن جو ابھی ناپختہ ہوتے ہیں اور پختگی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اس وقت جو آبیاری ان کی آپ کر دیں گے, جو بیج ان پہ ڈال دیں گے, تو وہ بہترین جو ہے نا پھر وہ برگوبار لانے والے بہترین قسم کے پودے پھول پھل بنیں گے. وہی معاشرے کا حصہ ہے نا جی. تو ظاہر ہے کہ وہ والدین بھی اور اساتذہ بھی, اور پھر بڑی عمر میں بھی لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے, کیونکہ توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے نا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کا اصلاح کرنے والا ہے, جیسے ابھی آپ نے خود یہ فرمایا ہے کہ اس کی خوبیوں پہ نظر رکھے. اگر خرابیوں پہ نظر رکھے گا تو اصلاح نہیں ہو سکتی. اس کی خوبیوں کو بیان کرے, خوبیوں کو اجاگر کرے اور خوبیوں کی تعریف کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاح کرے کہ یہ کام جو ہے یہ بھی اگر ایسے ہو جائے تو کیا ہی بات ہو جائے گی. تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا یہ ہمارے رویے بالکل مثبت ہو سکتے ہیں, تبدیلی آ سکتی ہے. حضرت مفتی صاحب آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو انسان کی مثبت سوچ اور فکر ہے, اس کا انسان کی نفسیات سے کتنا تعلق ہے, یا کیا انسان کی نفسیات اس پر اثر انداز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ جی بالکل, مثبت سوچ کا انسانی نفسیات کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے. جی سوچ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اگر اسے مثبت استعمال کر لیا جائے تو ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اگر اسے منفی استعمال کیا جائے تو ہم خود ہی اس کے شکار ہو جاتے ہیں. تو اسلام سوچ, فکر اور عمل کے ہر سطح پر مثبت رجحانات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. منفی جذبات اور احساسات, منفی اعمال اور عادات کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے, یہ بات علم نفسیات پڑھنے سے پھر وہ معلوم ہو جاتی ہے. بعد میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اچھا اس کا تو نفسیات کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق ہے. جی تو نفسیات سے یعنی اس کا ایک تعلق بنتا ہے کہ اگر وہ رویے اس کے تبدیل ہوتے ہیں تو ایک نفسیاتی عوامل بھی اس کے اندر شامل ہیں. جی تو اس کا کوئی نفسیاتی علاج بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے؟ جی بالکل, نفسیاتی علاج تو نفسیاتی ماہرین ہی بتا سکتے ہیں. لیکن اس حوالے سے جو جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ ہر بندے کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے. والدین کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے, سرپرست حضرات کو اپنے حصے کا, ٹیچرز کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ نفسیات بھی انسان کی جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں, اور نفسیات پہ انسان کے بعض اوقات جو اثرات ہوتے ہیں, جیسے پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ بیرونی عوامل کچھ آتے ہیں, اس میں ناگہانی آفات بھی ہیں, جیسے کبھی زلزلہ آ گیا, کبھی کوئی اور مصیبت آ گئی. لیکن اس میں ایک بڑی چیز نا بیماریوں کا آنا بھی ہے, اور وہ بیماریاں جسمانی بھی ہو سکتی ہیں, اور وہ بیماریاں بعض اوقات آپ کے اندر کی روحانی بھی ہو سکتی ہیں. کہ جیسے انسان کو بہت جلدی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, بہت زیادہ وہ اپنے سے باہر ہو جاتا ہے, بہت جلدی وہ کسی کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری اس کی روحانی کیفیات بیماری ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کیا کہیں گے, کیا طرز عمل اختیار کیا جائے, کیا اس میں رہنمائی ہمیں ملتی ہے؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ ایسے صحابہ کرام آئے تھے جن کی کچھ بیماریاں تھیں. جیسے ایک صحابی کو وہم کی بیماری تھی. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا بھی ایسے بہترین طریقے سے علاج فرمایا.
ان کو بس ایک بات بتا دی جس کے بعد اس کی وہم کی بیماری ختم ہو گئی. جی تو وہ اصل میں وہ جو نبض شناس مربی ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ مسئلہ کہاں سے ہے. جی اور جیسے آپ نے بیماری کے بارے میں کہا تو بیماری کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے تو اس کے اللہ کے ہاں جو اس پر اجر ملتا ہے اس پر نگاہ رکھنی چاہیے. دوسرا جو ہے اس کے بدلے میں جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں یا جو مصیبتیں آپ سے رکی ہوئی ہیں اس پر نگاہ ڈالنی چاہیے. ایک دفعہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا. جی اس کا پورا مال تباہ ہو چکا تھا, اس کے بال بچے سارے ختم ہو گئے تھے اور اس کا جسمانی اعضاء بھی بالکل تقریباً مفلوج ہو چکے تھے, لیکن وہ اس وقت بھی الحمدللہ کہہ رہا تھا. تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ اس وقت کس چیز پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں ایسی دی ہیں کہ جس پہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. ایک یہ کہ مجھے صبر کرنے والا دل اور شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے. اللہ اس پہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں. جی تو اس لیے ہر چیز میں مثبت چیز کو دیکھنا چاہیے. لیکن ایک چیز یہاں پہ بہت ضروری میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مثبت سوچ کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ مثبت سوچتے پھریں اور گراؤنڈ ریالٹی پر اس کا کوئی عمل ہی نہ کریں, جس کو اس حقیقت پسندی کہتے ہیں. تو مثبت سوچ کے ساتھ حقیقت پسندی بھی بہت ضروری ہے. جی جیسے یہود جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جنت تو ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے, جی ہم صرف جنت میں ہے, صرف ہم جائیں گے. اسی طرح نصارہ بھی کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک امانیہم, یہ صرف ان کے آرزویں ہیں, جی اس کے لیے کوئی عمل بھی تو ہونا چاہیے, کوئی زمینی حقائق کو بھی دیکھنا چاہیے. تو صرف مثبت نگاہ رکھنا جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو, جب تک اس کے ساتھ حقیقت پسندی شامل نہ ہو, تو یہ بھی آدمی کو پھر امید پہ امید دلائے بیٹھتی ہے. جس اللہ تعالیٰ کی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو بتا دیا کہ جی اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے, تو وہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت تو ہر چیز پہ وسیع ہے. جی لیکن آگے ارشاد فرمایا کہ فسأکتبھا, کہ میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں, جی زکوٰۃ دیتے ہیں, اور یہ شرائط ہیں ان کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر بھی ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھنا اور کوئی عمل نہ کرنا, تو مثبت سوچ کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ آدمی امید پہ اور آس لگائے بیٹھے اور اس کے لیے کوئی عمل نہ کر بیٹھے. تو یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی عملی زندگی میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کریں. جی یہی معاملہ آپ کو جو ہے وہ جو دشمن ہے, خاص طور پہ آپ کے دین کے دشمن ہے, ملک کے دشمن ہے, ان کے بارے میں آپ کی ایک مثبت سوچ تو ہے, رکھنی چاہیے کہ آپ نے ان کو اس طرف راغب کرنا ہے. لیکن اس مثبت سوچ کے نتیجے میں یہ مت بھول جائیں کہ یہ ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں. جی ان سے چوکنا رہنا اور ان کی بری سازشوں کا تدارک کرنا, اس کے بارے میں سوچنا, یہ بھی ضروری ہے. جی بالکل, جس طرح فارسی کی کہاوت ہے نا, جو مغلیہ دور کے آخری بادشاہ کو جب کہا گیا کہ انگریز فلاں جگہ تک آ گئے, تو اس نے کہا ہنوز دلی دور است, ابھی تو دلی بہت دور ہے. جی ہاں جی. اور یہ کہتے کہتے دشمن بالکل اس کے دہانے پہ یہ سوچ لینا یا یہ کہنا کہ نہیں جی ٹھیک ہے یہ تو ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی, ہماری یہ بات ہوگی, ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سے چوکنا رہنا اور ان کی سازشوں کے لیے اس میں شکار نہ ہو جانا, یہ بھی ضروری ہے. حضرت مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو رویے ہیں انسان کے, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی ہے کہ انسان ہر وقت ایسے ہی نہیں سوچتا رہا, یعنی بہت سی چیزیں جو دنیا کی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اس میں جو ریالٹیز ہیں, جو حقیقت ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ انسان کی جو بہت سی کامیابیاں اور ناکامیاں ہیں, ان کا دار و مدار بھی اس کی مثبت سوچ, منفی سوچ اور رویوں کے ساتھ ہے؟ جی بالکل, جیسا کہ مفتی صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بھی کہ مثبت سوچ کے ساتھ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھنا چاہیے. حقیقت پسندی کا جمع ہونا اس کے ساتھ بہت ضروری ہے. اگر ایک آدمی صرف مثبت سوچے اور صرف اس سوچ پر ہی اکتفا کرے تو اس فائدے کی بجائے ممکن ہے کہ اس کو نقصان ہو جائے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے, وہ مثبت سوچ کو استعمال کرتے ہوئے زہر پینے سے شفا کی امید رکھے کہ میں زہر پی رہا ہوں, شفا مجھے مل جائے گی, تو یقیناً یہ عمل ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. یا آپ ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے لیے جو راستہ ہے وہ آپ نے وہ راستہ چھوڑا, وہ آپ اختیار نہیں کر رہے, غلط راستے کا انتخاب کر کے آپ آگے جا رہے ہیں, اور آپ کا مثبت سوچ یہ ہے کہ میں آگے جا کے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا, تو یقیناً ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا. اور اسی کی طرف قرآن حکیم نے بھی اشارہ فرمایا ہے, ہی یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا, کہ یہ لوگ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں, اور بے شک گمان یقین کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا. تو مثبت سوچ اپنی جگہ پر بہت اچھی ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ گراؤنڈ ریالٹی کا ادراک کرنا چاہیے. جب دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر
نقصان کے خدشات جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، کامیابی کے نتائج جو ہے برآمد ہونا ظاہر ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ بہت سی باتیں رہ گئی جو ابھی کرنے کی تھیں ہمارے رویوں کے حوالے سے، خاص طور پہ مثبت رویوں کے حوالے سے، کہ اس کے انسان کی جو اندر کی صلاحیتیں ہیں ان پر بھی اچھے اور برے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بڑھتی یا گھٹتی ہیں آپ کے مثبت رویوں کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے، منفی رویوں کے ساتھ انسان کی صلاحیتوں میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اور بہت سی چیزیں تھیں جو ابھی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ہم ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام میں۔ میں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا، پروفیسر ڈاکٹر اسداللہ صاحب اور حضرت مفتی یاسر احمد زیرک صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور آج کے اس موضوع پر آپ نے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا۔ اس دعا کے ساتھ ناظرین کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ مثبت رویے اور مثبت طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق دے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکیں۔ میاں اسناء اللہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔